गजल है जिगर मुरादाबादी की। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। सबसे पहले आपने लिखना है इसके ऊपर, ये शेर साहले मुमतना की मिसाल है, बल्कि ये पूरी गजल साहले मुमतना की मिसाल है। साहले मुमतना, साहले मुमतना कैसे लिखते हैं ये मैं साथ साथ आपको सिखाता भी जाऊं, कोई वर्ड मीनिंग होंगे तो साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। साहले मुमतना की मिसाल है ये शेर। तो साहले मुमतना क्या होता है? साहले मुमतना होता है कि जब कोई शायर ऐसा कलाम पेश करते हैं कि जिसमें अल्फाज आसान से होते हैं, सादा से, मगर मफहूम गहरा होता है। अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे, शेर ऐसे होता है जैसे कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अशार होते हैं और सादा अल्फाज होते हैं उसके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सहले मुमतना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सहले मुमतना की मिसाल है ये शेर। उसके बाद आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम बताने लगा हूं कि इसमें पहले शेर में सनत तकरार पाई जाती है। कौन सी सनत पाई जाती है? सनत तकरार। कैसे? कि आदमी आदमी से मिलता है, ये दो दफा आदमी आदमी लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको सनत तकरार बोलते हैं। जिगर मुरादाबादी का असली नाम क्या था? अली सिकंदर। और साले मुमतना गजल के इस मतला में शायर ने सादा अल्फाज में बड़ा गहरा मफहूम बयान किया है। इसके मफहूम अच्छी तरह सुनिएगा पहले शेर के, कि आदमी तो आदमी से मिलता है मगर दिल किसी से नहीं मिलता। क्या मतलब? आदमी आदमी जैसा ही है, हर आदमी दूसरे आदमी जैसा ही है, उसका रंग, उसकी नेचर, मगर दिल सबके जुदा जुदा। हम दिखावे और बनावट के आदी हो चुके हैं, हम दिखावे और बनावट के आदी हो चुके हैं। हम लोग हाथ तो मिलाते हैं मगर खुलूस के साथ किसी को हाथ नहीं मिलाते। हमारे अंदर खुलूस की कमी पाई गई है। हमारे बस की बात नहीं कि हम हर किसी से हाथ मिलाएं और खुलूस से मिलाएं। मुनाफिकाना रवैयों की तरफ शायर इशारा कर रहे हैं, मुनाफिकाना रवैये हो गए हमारे। बज़ाहिर खुलूस नजर आता है मगर दिल में नफरतें हैं और कुदूरतें छुपी होती हैं, दुश्मनियां छुपी होती हैं। आजिज़ी खत्म होती जा रही है। हम लोग रिश्तेदारी और मोहब्बत भूल चुके हैं, आधे हाथ से सलाम करते हैं। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये शेर है ना, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इस शेर के अंदर, पहले शेर के अंदर जो जिगर का पहला शेर है, उसमें मुआशरे का अलमनाक रवैया बयान किया जा रहा है कि हमारे दिलों से इस्लामी अक़दार खत्म होती जा रही हैं। मोहब्बत, खुलूस, एहसास, जज्बा, एक बेहिसी आ गई है उसकी जगह। मुनाफकत आ गई है, नफरत आ गई है, कदूरत आ गई है। हम दिल में दुश्मनियां रखते हैं और जुबान से हम बस हर किसी को सलाम भी कर रहे होते हैं, हाथ भी मिला रहे होते हैं। तो ये शेर बहुत प्यारा है कि आदमी तो आदमी से मिलता है मगर दिल हर किसी से नहीं मिलता। इसका दूसरा मफहूम यह है कि आदमी का रंग और आदमी का चेहरा तो दूसरे से मिलता है मगर उसका दिल किसी से नहीं मिलता। हर एक का दिल मुख्तलिफ होता है, कोई नरम दिल होता है, कोई सख्त दिल। ये दूसरा मफहूम है। अब शेर नंबर 2 की तरफ मूव करने लगे। भूल जाता हूं मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। इस शेर में महबूब की सादगी की तारीफ की जा रही है कि महबूब की सादगी काबिल तारीफ है। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब ने मुझ पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। मुझे कदम कदम पर उसने रुलाया है। मेरी मोहब्बत की लाज नहीं रखी, मुझे दीदार नहीं कराया, मेरी कदरदानी नहीं की, मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। इसके बावजूद मैं उसका हर जुल्म माफ करने को तैयार हूं। मैं उसका जुल्म माफ करूंगा। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूं। लेकिन महबूब का हर जुल्म तब मैं भुला दूंगा जब हंस के बात करता है, जब वो सादगी से मिलता है ना, तो मैं उसका हर दुख और गम भूल जाता हूँ। ये शायर कहना चाह रहे हैं कि मेरी दुखी जिंदगी में बहार सी आ जाती है जब वो सादगी से मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वीराने में बहार आ जाए। हर दुख और जुल्म मुझे बर्दाश्त करना
اب آسان لگتا ہے جب وہ سادگی سے ملتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ شاعر ہزار کوشش کے باوجود محبوب کو بھلا تو سکتا نہیں ہے، تو اس کی سادگی اور معصومیت کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کی سادگی اور معصومیت اتنی اچھی ہے کہ وہ ہر ظلم جو اس کا دیا ہوا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ ایک شعر لکھیے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، قتل بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، قتل بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے وہ اس طریقے سے ملتا ہے، اس انداز سے ملتا ہے کہ میں زندگی کے سارے غم اور سارے دکھ بھول جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح۔ اب آپ کو اس سے آگے بتائیں کہ اردو غزل کی جو کلاسیکی روایت ہے نا، اس میں ادا، نخرہ، سادگی یہ سب پائی جاتی ہے، تو اس شعر کے اندر وہی اردو غزل کی کلاسیکل روایت موجود ہے، یعنی محبوب کی سادگی میں بھی وہ نفاست ہے، وہ معصومیت ہے، وہ اثر ہے کہ شاعر اس کے دیے ہوئے تمام ظلم بھول جاتا ہے۔ اب شعر، اس خوشی کا حساب کیسے ہو، آپ نے پوچھا جناب کیسے ہو، یہ شعر بھی لکھیں، اس خوشی کا حساب کیسے ہو، آپ نے پوچھا جناب کیسے ہو، جب وہ حال پوچھ لیتا ہے ملتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہوں، شاعر کہتے ہیں، کیونکہ محبوب کے ستم بھلانے میں ہی عشق کی معراج ہے۔ اگر ہم محبوب کی قدر کرتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے زخموں کو بھلانا پڑے گا۔ سادگی اس قدر قاتل ہے محبوب کی، اس قدر ہمارے دل کو بھا گئی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس کے دیے ہوئے ہر دکھ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے وہ شعر ہے نا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب تیسرے شعر کی طرف موو کرتے ہیں۔ شاعر تیسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ بھی ساحل ممتنع کی مثال ہے، ہر شعر، اس غزل کا ہر شعر ساحل ممتنع کی مثال ہے، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ شاعر ساحل ممتنع سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جو ہنسی ہے نا، وہ پھولوں کی نزاکت کی طرح ہے، جس طرح باغ میں کلیاں اور غنچے اور پھول کھلتے ہیں مگر ان کی آواز دل والے ہی سن سکتے ہیں، یہ محبوب کی ہنسی کی طرح ہے۔ محبوب کی ہنسی قیامت ہے، مسکراتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ شاعر حضرات نے اکثر تشبیہات، استعارات اور کنائے وغیرہ استعمال کیے ہیں، محبوب کی ہنسی کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے کہ محبوب جب ہنستا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے باغ میں پھول کھل آئے ہوں، تو پھولوں کا رنگ بھی محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ تو اس کے ساتھ حوالے کے شعر آپ کو بتا دوں، وہ اس خیال سے سوئے چمن نہیں جاتے، وہ اس خیال سے سوئے چمن نہیں جاتے کہ پھول سیکھ نہ لیں انداز مسکرانے کا۔ پھولوں کا کھلنا مسکرانا ہی تو ہے نا، جب پھول کھلتے ہیں تو سمجھو وہ مسکراتے ہیں، اپنا رنگ نکھارتے ہیں۔ تو شاعر کے ہونٹ بھی سرخ ہیں اور پھول بھی سرخ ہوتا ہے، تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے شاعر کے محبوب کے ہونٹوں کو، محبوب کی ہنسی کو پھولوں کے ساتھ میچ کیا ہے، جیسے پھول کھلتے ہیں اسی طرح شاعر کے محبوب کی ہنسی ہے۔ تو اس کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی آسانی سے آپ کو تشریح بھی آپ کر سکتے ہو۔ اب تو ہے نا، وہ مسکرائے کہ جاں لبوں میں آ گئی، وہ مسکرائے کہ جاں لبوں میں آ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ اب ایک شعر اور بھی بڑا مشہور ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پہ، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ بالکل، یہ بھی زیادہ فٹ آئے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اشعار ہو گئے اس کے۔ اب ہم چوتھے شعر کی طرف موو کرتے ہیں۔ چوتھا شعر بھی بہت آسان ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے قد کی تعریف کی ہے۔ شاعر محبوب کے
قد کی تعریف کرتا ہے کہ محبوب کا جو قد ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ جیسے قیامت کا فتنہ ہے۔ اب قیامت کا جو دن ہوگا وہ 950 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، 950 سال کا دن ہوگا۔ تو اتنا لمبا دن، اسی طریقے سے اتنا لمبا قد محبوب کا جیسے سرو کا بوٹا ہوتا ہے، سرو کا درخت ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرے محبوب تیری خوش قامتی مجھ پر غضب ڈھا رہی ہے، تیرا اچھا قد مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا ہے، میرا دل قابو میں نہیں رہتا، گویا اس کی وجہ سے مجھ پر قیامت گزر رہی ہے۔ یعنی تیرے قد کی جو خوبصورتی ہے وہ قیامت کے فتنے کی طرح ہے، جیسے اس کا سلسلہ لمبا ہے، چلتا رہے گا اسی طرح۔ تو اکثر شعراء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، گال کی تعریف کرتے ہیں، ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ قد کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو قد کی تعریف پر شعر ہے نا کہ ایک تو ہے نا کہ آنے پر، محبوب کے آنے پر نا، آنا تیرا قیامت ہے، خدا کرے قیامت ہو اور تو آئے۔ اور قد کی تعریف پر بھی ہے کہ تیرے سرو و قامت سے اے محو آئینہ داری، جی اس کے ساتھ شعر لکھیے، سرو و قامت سے اے محو آئینہ داری، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو و قامت سے اے محو آئینہ داری، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اب محبوب کی جو ادائیں ہوتی ہیں نا وہ قد کے ساتھ سنورتی ہیں۔ اچھا قد ہی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ عام انسان اس شعر کی بھی تعریف کر دیتا ہے جس میں کوئی بھی ایسا موضوع ہو، تو اس میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن دل دہلا لینے والا ہوگا، مگر جو شاعر کے محبوب کو ایک بار دیکھے تو قیامت کے دن کے معاملات بھی بھول جائے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کا دن بھی انسان بھول جائے جب محبوب کا قد دیکھ لے۔ اب شعر نمبر 5 کی طرف ہم موو کرتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم ہے کہ اگر اس کا یہ مفہوم لیں کہ حقیقی مفہوم لیں تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز میں جلوہ گر ہے، کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں جس میں کامیابی بھی ملتی ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات جب مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ گویا انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے تو پھر جا کے جڑتا ہے کس سے؟ رب سے، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ یہ میں بولتا ہوں تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے کہ انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے دنیا سے تو جڑتا ہے کس سے؟ رب سے۔ جب تک دنیا سے انسان کا دل نہیں ٹوٹے گا تو تب تک رب سے نہیں جڑ سکے گا۔ یہ مراد ہے کہ دل ٹوٹ کر اسی سے جا ملتا ہے۔ تو انسان جب دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کھو دیتا ہے، تو سب کچھ بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا تجسس ہے، انسان کی کھوج ہے، وہ رب کو پھر تلاش کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ٹوٹ کر، اس کے 2 معنی، ٹوٹ کر کے 2 معنی ہیں، یہ یاد رکھیں اس شعر میں۔ ایک ہوتا ہے ٹوٹ کر چاہنا، ٹھیک ہے، اور ٹوٹ کر چاہنا، اور دوسرا ہے لو لگانا۔ یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے تو محبوب کی طرف اپنی توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ اس کا دل ہر وقت، چاہے جس طرح کی بھی حالت ہو، حالات جس طرح کی بھی ہو جائیں، دل مجبور کرتا ہے اس کی طرف داری کرنے کو، انسان کی فطری کمزوری ہے۔ تو شاعر یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، جیسے ہے نا وہ، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ شعر بھی اسی کے ساتھ لگے گا۔ اور یہ شعر بہت مشہور ہے، جو بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں،
الہی ترک الفت میں وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. یہ شعر بھی اسی کے ساتھ فٹ ہوگا. اے دوست تجھ سے ترک تعلق کے باوجود ہم نے محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. یہ شعر بھی اسی کے ساتھ آئے گا. تو آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شعر کیا ہے کہ دل ٹوٹ کر بھی اسی سے یعنی کہ اگر جو بندہ دکھ بھی دیتا ہے ہمیں، جس نے ہمیں تکالیف بھی دی ہوتی ہے، ظلم و ستم کیے ہوتے ہیں، پھر بھی دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے، یہ بھی مفہوم ہے. اور دوسرا رب تعالیٰ کی طرف اگر اس کو موو کرائیں گے، اس کی حقیقی کا شعر بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان ہر چیز سے منہ موڑ کر، ہر کسی دنیا والی چیزوں سے ہٹ کے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور رب کی طرف، رب سے لو لگا لیتا ہے. 6 شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. دنیا کے جو کاروبار ہے نا، اس میں دیوانگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے. عقل کے ساتھ جنون بھی ضروری ہے، یہ بتایا گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب تک عقل نہ ہو تو تب تک ہم معاملات نہیں سلجھا سکتے اپنی زندگی کے. اکثر شاعر جو ہے وہ عقل کو بڑا قرار دیتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ عقل کے ساتھ بے خودی بھی ضروری ہے، ہوش کے ساتھ بے خودی بھی ضروری ہے، یعنی دیوانگی بھی ضروری ہے. دنیا کے کئی معاملات ہوتے ہیں جو صرف عقل سے حل نہیں ہوتے، کئی مسائل ہیں جو صرف عقل سے حل نہیں ہوتے، ان کے لیے جنون چاہیے، ان کے لیے دیوانگی چاہیے. اور دیوانگی یا بے خودی تک جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر مسائل کا حل ملتا ہے. صرف عقل اور ہوش نہیں کام دیتے. صحیح ہے. ہم اکثر محبوب کے سامنے اپنے دل کا حال نہیں بیان کر پاتے کیونکہ ہمیں اس وقت تو مدہوشی سی ہوتی ہے، اس کے حسن کا، محبوب کے حسن کا رو بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں کر پاتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کا جلوہ نہیں دیکھ پائے تھے اور مدہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. تو یاد رکھیں کہ موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ دیوانگی اور پاگل پن بھی ساتھ ہو، جنون بھی ہونا چاہیے. کچھ کر لینے کا جنون، بھائی میں ڈاکٹر بنوں گا تو ڈاکٹر بننے کے لیے بندہ 9th 10th کلاس سے ہی محنت شروع کر دے اور جنون اپنے اندر لے آئے، اس کو ضرور کامیابی اور کامرانی ملے گی. کیونکہ جب جنون ملتا ہے اور ساتھ عقل بھی تو ساتھ ساتھ، تو پھر انسان نے پیشن ایک آ جاتا ہے. پیشن کا نا، پیشن ضروری ہے، پیشن کچھ گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پیشن ضروری ہے. تو شعر لکھیں گے آپ، عقل گو آستان سے دور نہیں مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں. عقل گو آستان سے دور نہیں مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، آنکھ کا نور ہے دل کا نور نہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے. جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے. اب 7ویں شعر کی طرف موو کرتے ہیں. روح اور دل کا ساتھ ضروری ہے. 7ویں شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ روح کے ساتھ دل بھی ضروری ہے. روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی اصل 2 طرح کی ہے، ایک جسمانی اور روحانی. آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح نہیں فنا ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم زندگی میں ہی روحانی محبت کرتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، جیسے استاد سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے، جیسے والد صاحب سے عقیدت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، اللہ پاک سے عقیدت ہے، تو یہ سب روحانی چیزیں ہیں. اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی یہ کہنا چاہیے کہ کوئی دنیا داری نہیں ہوتی، کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا. تو جذبات اور احساسات کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے، دل اور روح کے ساتھ. تو جذبات اور احساسات کو ہم اگر دونوں کو ملائیں گے، دل اور روح کو ملائیں گے، تو تب
محبت کا مزہ ملے گا. رب تعالیٰ سے محبت ہو تو اس کے لیے بھی روحانی محبت چاہیے، جسمانی نہیں. یعنی کہ ہم جسم کا آرام چھوڑ دیں اور اپنی روح کو اللہ پاک کے احکامات کے تابع کر لیں، اس کو پیروی کریں اس احکامات کی. اب روح ہے کیا چیز؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. روح امر ربی کا نام ہے، یعنی روح اللہ پاک کے حکم کا نام ہے. روح جب تک عقل کے ساتھ نہ ملے تو سکون نہیں ملتا. تو شاعر کہتے ہیں کہ روح کو بھی ساتھ رکھیں دل کے، تب آپ کو محبت کا مزہ ملے گا رب تعالیٰ سے یا دنیاوی محبت، ہر لحاظ سے. یعنی اسپرچول ہونی چاہیے، ہر بات میں فائدہ تلاش نہیں کرنا چاہیے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شعر ہے نا اقبال کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل سوچتی رہتی ہے لیکن عشق کر گزرتا ہے، کیونکہ اس میں انقلاب ہے، عشق میں آزادی اور انقلاب چاہتا ہے یہ عشق. تو روح کے ساتھ جب دل کا ساتھ ہوگا، یعنی روح اور دل جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو تب محبت کا مزہ ہوگا، تب محبت صحیح طور پر انسان کو روحانیت دیتی ہے اور دلوں کا سکون دیتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو تشریح کرا دی. تو رافعہ سمجھ آ گئی بچے آپ کو؟ جی سر آ گیا. تو آپ نے آج نوٹ کیا کہ کتنی گہری باتیں ہیں اس غزل کے اندر؟ جی سر کیے. ہاں، تو یہ آپ لوگوں نے کہا تھا علیزہ نے اور آپ نے کہ یہ پڑھا دیں، تو یہ ویسے ہمارا سلیبس تو ختم ہو گیا. اب ہم آپ کی اس پہ ڈیمانڈ پہ بھی چلیں گے، آپ کی فرمائش پہ بھی، کہ آپ لوگ اگر کہو گے جی فلاں گرامر کی کوئی چیز سمجھا دیں، یا آپ کوئی چیپٹر سمجھنا چاہو گے، کوئی نظم سمجھنا چاہو گے دوبارہ، تو پھر ہم اس نظم یا غزل کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں یا سبق کی طرف. اوکے، تو جی سر. اوکے جی، وش یو گڈ لک. اور تمام سٹوڈنٹس، ابھی میرا خیال ہے کہ لیکچر ہمارا ختم ہو گیا اور پھر اب نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تو اوکے، اللہ حافظ.